अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 21 जनवरी है और दिन है जुमे का। मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। लाहौर में जो कुछ हुआ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का रुख किया और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को लहूलुहान किया जा सके, अमन को तबाह किया जा सके। क्योंकि जब आप दुश्मनों की बात नहीं मानते तो वो क्या करेंगे, आप पर हमला करेंगे, छुप कर वार करेंगे, बैठ कर वार करेंगे और कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमले के बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हम कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान में अमन हो और कुछ लोगों से जब बात नहीं बनी तो उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। व्यूर्स, लाहौर के अंदर जो वाकया पेश आया, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी और जहां जहां पे भी इंसान बसते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आदमी नहीं, इंसान बसते हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की। लेकिन इस वाक़े के बाद जहां पे जख्मियों को उठाना था, जहां पर ज़मीन लहू रंग हो चुकी थी, इसको साफ करना था, उन तमाम दागों को मिटाना था, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे, बल्कि मैं उनको इंसान नहीं कहूँगा, आदमियों का जंगल कहूँगा। उस जंगल के ये बासी हैं जिन्होंने जख्मियों को उठाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं समझी, बल्कि वो दौलत को समेटते रहे, ढूंढते रहे। प्राइस बॉन्ड्स की वीडियो मंजरेआम पर आई। बहुत ही दुख हुआ और आज मैंने बात कुछ और करनी थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जिसमें कुछ 3 अफराद बैठे हैं, एक तरफ से एक शख्स आहो बका कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, अपने प्यारों को याद कर रहा है और जो कुछ हुआ उसके ऊपर मातम कर रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने परवाह नहीं की, इन सिसकियों की, इन आहों की। उसने कहा कि ये मौका माले गनीमत समझा जाए और जो कुछ ज़मीन पर है इसे समेट लें। बहुत अच्छा होता कि ये उन ज़ख्मियों को समेटते, लेकिन इन्होंने उन प्राइस बॉन्ड्स को समेटना शुरू कर दिया जो इसी दुनिया में रह जाना है। आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 2 वक्त की रोटी इंसान की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इंसान की ज़रूरत कुछ नहीं है। ये महल, ये इक़्तिदार, ये निज़ाम, सब का सब कुछ यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। मैंने ये ज़रूरी समझा कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर हो। अपने इर्द गिर्द जितने भी वाक़यात होते हैं, अगर आप बेहिस हो जाएंगे तो माशरे के अंदर फिर इसी किस्म के वाक़यात जन्म लेंगे। व्यूअर्स, इसका ताल्लुक सिर्फ इस वाक़े से नहीं है, ये हमारे अंदर मिनहासुल मजमुई ये चीज़ सरायत कर चुकी है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, लोग इसे फैशन समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब तक आपकी, यानी एक छोटे निज़ाम की मैं बात कर रहा हूं, छोटे लेवल पर, जिसकी पुलिस वाले से मुलाकात या पुलिस वाले से दोस्ती ना हो या जान पहचान ना हो, उसे इंसान नहीं समझा जाता। और कोई अगर शख्स आपके खानदान में पुलिस में हो तो लोग आपसे बढ़ चढ़ कर दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ताल्लुकात बनाने चाहिए। इंसान ताल्लुकात बनाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन जो ताल्लुक उसका अपने ज़मीर के साथ होना चाहिए, इस ताल्लुक को वो तोड़े हुए बैठा है। अब जो बाहर के माशरे हैं, यहाँ पर मोरालिटीज़ की सियासत और अखलाकियात की सियासत इस हद तक इम्पॉर्टेंट समझी जाती है कि कोई शख्स अगर झूठ बोलता है तो चाहे वो वक्त का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, उसे जवाब देना पड़ता है। बरतानिया के अंदर बोरिस जॉनसन की मिसाल सबसे बड़ी है। आपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बैकयार्ड के अंदर एक पार्टी की। अब कौम आपसे सवाल कर रही है कि तुम पूरी दुनिया को, जो लोग यहाँ पे बसते थे उन्हें कह रहे थे कि लॉकडाउन करो, और तुम खुद क्या कर रहे थे? तुम्हारे घर की तज़ीनो आराइश होती है, उस पर भी जवाब दिया गया। यानी इस माशरे के अंदर आपको जवाब के बगैर अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। लोग अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं और कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे, सियासत से अलग हो जाए। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान किसी भी सियासी जमात से हों, इनके ऊपर केसेस चलाए जाते हैं, केसेस बनते हैं, जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये अदालतें भी इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने में नाकाम रही। पाकिस्तान की एक सियासी जमात, दर्जनों केसेस, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम ऐसा है।
کہ انہیں کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی. دوسری جماعت درجنوں کیسز، منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا. لیکن دوسری طرف یہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. کسان ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے سندھ کے اندر، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر شو آف پاور دکھائی جا سکے، بتایا جا سکے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں. یعنی یہ انسانوں کا جنگل ہے، انسانوں کا جنگل نہیں، آدمیوں کا جنگل ہے، جنہیں میسر نہیں انسان ہونا. کیوں نہیں؟ چونکہ یہ کچھ لوگوں کے اقتدار کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہوس کی جنگ کے لیے لڑ رہے ہیں. مجھے گلا ان 3 لوگوں سے نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں. جو چھوٹا چور ہے وہ چھوٹی چوری کر رہا ہے، جو بڑا چور ہے وہ بڑی چوری کر رہا ہے. جس کے پاس جتنا اس کے پاس اختیار ہے اس حساب سے وہ چوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. میرے نانا جن کی عمر 117 سال ہوئی اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے بہت سارے قصے کہانیاں مجھے یاد بھی آتے ہیں، اور میں سوچتا بھی ہوں کہ آج کل کے حالات کے تناظر میں تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا حرام اس شخص نے نہیں کھایا، یعنی جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے جو ہمارے ارد گرد جتنی بے حسی ہے کہ جس کو موقع نہیں ملا، جس شخص کو موقع ملا اس نے ضرور ہی سب کچھ کیا. لیکن پھر بھی آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ضمیر کی آواز پر چلتے ہیں. ویورز، پاکستان کے اندر جو خبر بریک کی گئی، بلکہ پوری دنیا میں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ کے مجھے ہزاروں کی تعداد میں پیغامات موصول ہوئے اور لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا. ایک کیس جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تاکہ ہم پاکستان کی عدالتوں کے اوپر عام آدمی کا جو اعتبار ہے وہ بحال ہو سکے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شاید یہ کسی کے کہنے پہ ہوا اور کیوں کیا گیا. ہر شخص نے اپنے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے اور اپنی مرضی کے حساب سے اس کا جواب دیا. لیکن میں آپ کو ایک آج بات بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر نظام، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اقتدار آ جائے تو کس چیز کو آپ ٹھیک کریں گے؟ تو اگر میرے پاس موقع ہو تو میں پاکستان کے اندر نظام عدل کو ٹھیک کروں گا. برطانیہ کے اندر ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا، جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جتنا اس کا خرچہ آئے گا لیگل فیس کی مد میں اسے پورا کیا جائے گا. اس لیے یہ معاشرہ انصاف پر قائم ہوا. یہ الگ بات ہے کہ برطانوی راج پوری دنیا میں اس کا ایک وقت تھا، راج تھا، کیا کرتے رہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں کہاں گئی اور انہوں نے کس طرح ایسے ممالک نوآبادیاتی نظام کی جو کہانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ رہے. لیکن جو برٹش نیشنل ہے، جو برطانوی معاشرہ ہے، یہاں پہ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ سڑک پہ چلتا ہوا انسان، عام انسان ہی کیوں نہ ہو اور وقت کا حکمران کیوں نہ ہو، وہ بچے گا نہیں، مجھے انصاف ضرور ملے گا. یہ کامیابی کی وجہ ہے. لیکن پاکستان کے اندر نظام صحیح نہیں ہو رہا، اس لیے انویسٹیگیشن کی گئی تاکہ پاکستان کے نظام عدل کے اوپر عام آدمی کا جو کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، وہ بحال رہے. اور یہ نہ کہا جائے کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے. اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی ایسے معاملات موجود ہیں تو انہیں بے نقاب ہونا بہت ہی ضروری ہے. پاکستان کے اندر مافیاز کی بات کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے بھی کہا اور ذکر کیا اس خبر کا، اوبویسلی جو ہم نے یہاں سے بریک کی، کہ کس طرح مافیاز کام کرتے ہیں، کس طرح جوڈیشری کو انڈر پریشر کرنے کی کوششیں کی گئی. یہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کے بہت سارے وزراء بھی آئے، انہوں نے بھی اس خبر کو، اس کے اوپر پریس کانفرنسز بھی کی گئی اور باقاعدہ جو حالات تھے وہ بتائے گئے. کل سے لے کر آج تک پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے اس خبر کو کیری کیا. جو آڈیوز تھی اس کے حوالے سے دنیا کو دکھایا کہ چارلز گدری کیا کہہ رہا ہے اور کیا ایویڈنسز، جس کا حوالہ ہم نے اپنی 26 دسمبر کی خبر کے اندر دیا. تو یہ تمام چیزیں اس میں دکھائی گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ویورز یہ تھی کہ یہ خبر، جو یہ تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جناب یہ شاید اس قبیلے سے ہے، یہ اس قبیلے سے ہے، یہ اس کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے، ایسا نہیں ہوا. اور یہ پہلی دفعہ میں پاکستان کے میڈیا کو سلوٹ پیش کروں گا کہ انہوں نے، چاہے وہ اینٹی گورنمنٹ کام کرتے ہیں یا پرو گورنمنٹ کام کرتے ہیں یا خبریں ان کی ایسے لگائی جاتی ہیں جو بالکل بیلنس جرنلزم کرتے ہیں، جو بھی کوئی صحافی ہے اس نے اس خبر کا ذکر ضرور کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر اس کا حوالہ دیا، میرا نام لیا
اس آڈیو کا ذکر کیا، رانا ثناءاللہ سے بہت سخت سوالات کیے کہ اگر یہ کہ ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ عدلیہ کے خلاف ایک محاذ رائی ہو رہی ہے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بالکل میرٹ پہ کوشچنز کیے گئے۔ ارشد شریف صاحب نے اپنے پروگرام پاور پلے کے اندر مجھے آن لائن لیا، بات چیت ہوئی، لائیو ہم بیٹھے رہے، جو سوالات پوچھے ان کے سامنے رکھا گیا، بالکل انہوں نے ٹو دا پوائنٹ رپورٹنگ کی، اور جو اس رپورٹ کو جس طرح جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ اس کا مقام ملا۔ جیو کے اندر بھی یہ کچھ ہوا، سما کی ہیڈ لائنز رہی، اس کے علاوہ دیگر چینلز کے اندر ایکسپریس نیوز نے تو خیر اس کو سب سے پہلے لیڈ کیا، وہاں پر ایکسپریس ٹریبیون کی چونکہ خبر تھی جس میں میں نے بریک کیا، اسے لیڈ کرتے ہوئے میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام جو سوشل میڈیا گروپس ہیں وہاں پہ بھی اس خبر کو پذیرائی ملی، کیونکہ سچائی تھی۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بنیاد جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے جو کسی خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اگر حقیقت ہے تو تمام لوگ اس کی بات کریں گے، اور جو فرینزک کروایا گیا وہ بھی ہم نے خیر آپ کے سامنے حقیقت رکھی۔ ویورز اب ہوگا کیا؟ آپ کو بتاتے ہی چلیں کہ چارلس گدری صاحب از ان اے ٹائٹ اسپاٹ رائٹ ناؤ، اور اگر ابھی تک ان کا خیر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور میں انتظار میں ہوں کہ کوئی وہ انٹرویو دیں، کوئی اپنا بیان جاری کریں تاکہ میں اس کو دیکھوں، اور جو مزید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں ہم انہیں بھی ریلیز کر سکیں اور پتہ چل سکے کہ چارلس گدری کا کیا موقع ہے۔ اور لندن سے کچھ صحافیوں نے چارلس گدری سے رابطے کی کوشش بھی کی گئی، اور جو ان کی آڈیو ہوئی ہے اس پہ ان کا ریئیکشن لیا جائے، لیکن اب تک وہ مکمل خاموش ہیں۔ آپ کو بتانے چلیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی درخواست جو ضمانتیں تھی ان میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے پروسیکیوٹر معظم حبیب اور حمزہ شہباز اپنے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، اور دوران سماعت ایف آئی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ ہم 24 جنوری تک چلان جمع کرا دیں گے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ چلان جمع ہونے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ کے پاس 4 روز کا وقت ہوگا۔ 28 جنوری کو ملزمان کو میرے پاس نہیں آنا۔ عدالت نے جب دار اختیار کا فیصلہ کر دیا تو یہ کیس یہاں سننا بنتا ہی نہیں۔ شہباز شریف کے وکیل نے ان کے کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی کورونا مثبت رپورٹ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ لگائی گئی۔ اچھا خیر، امجد پرویز نے کہا کہ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست بھی دی ہے، جس پر عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 28 جنوری تک عبوری ضمانت دے دی۔ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1-2 روز کے اندر میں اس کیس سے متعلق کچھ حقائق آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور یہ کیس ایک نیا رخ اختیار کر جائے گا، کیونکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی گئی، دائرہ کار کا مسئلہ اور پھر دوسری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں۔ اس سے بھی ہم پردہ ضرور اٹھائیں گے۔ ویورز یہ ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو تھی، اور انشاءاللہ یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا سلسلہ لندن سے ہمیں شروع کیا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آنے والے دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے اندر۔ اس سے بڑی خبریں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کچھ دنوں کے اندر، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لندن سے جو خاص بیانیہ چلایا جاتا ہے وہ کیوں چلایا جا رہا ہے، اور کم از کم میرے کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے، مجھے کہاں سے فون آ رہے ہیں، کون کون لوگ اپنے انداز میں کس طرح مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب تک میں نے اپنے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں کچھ چینج بھی کر لیے، لیکن خیر یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا، دشواریاں آتی ہیں اور ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید خبریں بھی میں رکھوں گا آنے والے دنوں کے اندر، اور یہ صرف پاکستان کے ایک گھرانے سے کہ جو خاص قسم کی خبریں آپ سمجھتے ہیں نا کہ جی صرف نواز شریف کی خبریں آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ اور بھی بہت سارے کردار ہیں جن کی خبریں انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں آپ تک لے کر آؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔